वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जिन डॉक्टरों को हमने दावत दी है, जो एक्सपर्ट हमारे साथ आज के प्रोग्राम के सेगमेंट में मौजूद हैं, वो अपनी फील्ड में तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन जब गुफ्तगू करते हैं ऑन टीवी और जिस सादगी से, जिन सादा अल्फाज का इंतखाब करते हैं और जितनी आम फहम हो के वो बात करते हैं, आई थिंक कि वो समझ भी आती है हर इंसान को। तो बहुत ज़रूरी है बात करना। अगर हम हमारी बॉडी ऑर्गन्स की बात करें, हम अपने जिस्मानी अज़ा की बात करें, तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन का जो काम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी सेहत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी जो किडनी हेल्थ है उसके हवाले से, कि अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हमें कितने सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और किडनी डैमेज होने में वो कौन से अनासर हैं जो कि असर अंदाज होते हैं। हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर अली सकलैन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया है। डॉक्टर साहब, किडनी की बात हम करते हैं, उसकी हेल्थ की बात करते हैं आज के प्रोग्राम में, कि इसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के जितने फासिद मादे होते हैं उसको खारिज करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप हमेशा लाइफस्टाइल पर भी बात करते हैं, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, तो काफ़ी कुछ ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। वो मेन कौन से अनासर हैं या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गन है, किडनी है, ये दुरुस्त काम नहीं करता या बीमारी का शिकार होता है? जी नबीहा, बहुत शुक्रिया। आपने आज ये गुर्दे का जो एक मसला है, जो पाकिस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में इसी तरह ही अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारा काम इस वक्त दुनिया में, जिसमें हम पाकिस्तान भी शामिल है, कि वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि अब अवेयरनेस पे बहुत काम हो रहा है कि भी जब तक आप लोगों को ऐसे प्रोग्राम करके या मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए अवेयर नहीं करेंगे तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि भी ये इतना अहम ऑर्गन उनका वो ख़राब हो रहा है और उनको पता ही नहीं है। इसका सिर्फ़ एक फ़िक्रे में जवाब आपको इस तरह मिल सकता है कि जो गुर्दे की बीमारी है इसको खामोश कातल कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपकी शुरू की 4 स्टेजेस है ना तकरीबन, वहाँ तक तो आपको अलामात ही नहीं मिलती। और मरीज़ आज भी जब क्लिनिक पे या हस्पताल में आके डॉक्टर के पास आते हैं तो वो कहते हैं जी ये अचानक हुआ है। वो अचानक नहीं होता, ये काम चल रहा होता है, लेकिन चूँकि उनको मालूम ही नहीं, उनकी कोई अलामात ही नहीं थी, तो इस वजह से करके वो इससे बिल्कुल बेखबर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि जी इनका काम क्या है, फासद मादे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 4-5 चीज़ें गिनवा देता हूँ, फिर हम कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ से अंदाज़ा हो जाए कि गुर्दे के काम कितने अहम हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने ख़ुद कहा कि जिस्म से जितने भी फासद मादे हैं उनका इखराज, तो इखराज का एक निज़ाम हो गया। जो पेशाब के रास्ते हम फाजल मादे, वो गंदे मादे हैं जो जिस्म का सारा हम वो साफ़ कर देते हैं। दूसरी बात, जिस्म में जो पानी है, नमकियात हैं, इसका बैलेंस करना। आप देखें एक इंसान दिन में 8 से 10 गिलास तो एक एवरेज है कि जो एक लिक्विड इस्तेमाल करता है। अगर ये लिक्विड अपनी ज़िंदगी में कोई 40 साल का बंदा है तो वो काउंट कर ले कि कितने गिलास वो रोज़ाना पी चुका है। अगर जिस्म में गुर्दे ना हों, यानी कि जितनी ज़रूरत है वही जिस्म के अंदर रोक लिया जाएगा, बाकी सारा खारिज कर दिया जाएगा, नहीं तो इंसान फूल जाता। अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त ये निज़ाम और ये सारी ज़िम्मेदारी गुर्दों को दी। आप जो खाएं पिएंगे, जो जिस्म की ज़रूरत है वो अंदर रह जाएगी, बाकी सारा पेशाब के रास्ते आपका निकल जाएगा। अगली बात, अब हमारी बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, हड्डियों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम फास्फोरस का सारा निज़ाम कौन हैंडल करता है? गुर्दे हैंडल करते हैं। एक बड़ी और अहम बात है, हमारे आम फहम में सबको पता है कि जी खून जिगर में बनता है। तो आज ये भी बात मैं वाज़े कर दूं कि जिस्म का 25% खून बनाने में हिस्सा किरदार गुर्दे अदा करते हैं। एक हार्मोन है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटीन, जो कि खून बनाता है, वो गुर्दों में होता है। और इसीलिए गुर्दे के मरीज़
بعض دفعہ صرف اس علامت سے ہی پہچانے جاتے ہیں، وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ خون کی کمی ہے، اور لوگ صرف اور صرف جگر کا علاج کرا رہے ہیں، اور اینڈ پر جا کر وہ گردے کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بیماری جگر کی نہیں تھی، خون کی کمی تو گردوں کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ تو اس طرح بھی آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے۔ تو یہ کتنے اہم اس کے فنکشن ہیں کہ جو کہ لوگوں کو شاید ابھی معلوم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا آپ کی بات تھی کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو جو سب سے بڑی وجہ دنیا میں ہے وہ ہے شوگر، جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی نمبر 1 کاز ہے گردوں کے نکارہ ہونے کی، اور پوری دنیا میں بھی۔ دوسرے نمبر پر ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، جسے ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن۔ تیسرے نمبر پر گردے کی کچھ اندرونی جو فلٹر ہوتے ہیں ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور چوتھے نمبر پر گردے میں پتھری کا بن جانا۔ پانچویں نمبر پر جو آپ کے ساتھ میرے اکثر پروگراموں میں نے بات کی ہے، اور میں نے اس بات کو فکس ہو گیا ہوں کہ یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے۔ سیلف میڈیکیشن، جس میں خصوصاً پین کلرز کا استعمال بے تحاشا بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے، کوئی اینٹی بائیوٹک کھائے جا رہے ہیں، پین کلرز کھائے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ پہلے ہی گردے کی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو یہ بیماری وہ آپ کی سٹیج کو فوری طور پر بڑھا دیں گے۔ اور آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ جینیٹک پرابلم، یہ چھٹے نمبر پر آتے ہیں، جس میں گردے میں کچھ تھیلیاں بن جاتی ہیں، یہ وراثتی عمل ہوتا ہے۔ لیکن نمبر 1 آپ نے بتایا کہ جو ریزنز ہیں کڈنی ڈیمیج کے، وہ ان پاکستان میں وہ شوگر اور ہائپر ٹینشن، اگر دونوں کو ملا دیں تو گردے کی بیماریاں 65 سے 70% وجہ صرف 2 بیماریوں ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے اپنے ڈائبٹیز پہ یا پھر اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر کڈنی ڈیمیج یعنی کہ ایک دوسرا مرض جو ہے وہ ہم لاحق کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سچویشن کب الارمنگ ہوتی ہے؟ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، جو کہ پاکستان میں اس کے اوپر بڑا ہی کام ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جس طرح آپ کا چینل یہ کام کر رہا ہے کہ ایجوکیشن، اویئرنیس۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ پہلی 2 وجوہات ہیں، ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ ڈائبٹیز کو کہتے ہیں مدر آف آل ڈیزیزز، یعنی کہ یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے اسی کا کنٹرول نہیں رکھا تو دنیا میں سب سے بڑی وجہ گردوں کے نکارے ہونے کی میں نے بتا دی، دنیا میں آنکھوں کا بینائی کا ختم ہو جانا سب سے بڑی وجہ شوگر، دنیا میں ہارٹ اٹیکس کی سب سے بڑی وجہ شوگر، دنیا میں فالج کے اٹیکس سب سے زیادہ شوگر کے مریضوں کو۔ اب جو پاکستان کے بارے میں بات کرنی چاہیے نا، جو کہ افسوسناک عمل ہے، پاکستان کا ہر چوتھا شخص اس وقت شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں پریولنس کے حساب سے، یعنی کہ ہر سال جو نئے کیس بڑھتے ہیں نا، پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ترقی جو کہ افسوسناک ترقی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، اسی دن آپ کے اوپر 2-3 چیزیں سمجھ لیں کہ فرض ہو گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ان دونوں بیماریوں کا کنٹرول، وہ ڈائٹ سے کریں، وہ ایکسرسائز سے کریں، وہ آپ دوائی سے کریں، لیکن کنٹرول ضروری ہے۔ اگلا اہم بات ہے، یہاں تک بھی چلیں لوگ مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے نا، ہر سال آپ کو آنکھوں کا معائنہ اور گردے کے ٹیسٹ کرانے آپ پہ فرض ہو گئے ہیں۔ آنکھوں کا معائنہ؟ جی، اب اس کی جو میں نے ابھی بات کی کہ دنیا میں سب سے بڑی وجہ بینائی کے ختم ہو جانے کی وہ کیا ہے؟ شوگر۔ اب آنکھوں کو لنک ہم گردوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کیونکہ آنکھوں کے جو پردہ ہے اس میں بھی باریک باریک جو خون کی نالیاں ڈیمیج تو وہاں پہ ہوتا ہے، اور گردے میں بھی جو خون کی نالیاں جو فلٹرز کو سپلائی کرتی ہیں ڈیمیج وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ریسرچ کے مطابق تقریباً آنکھوں کے پردے کا ڈیمیج اور گردوں کا ڈیمیج اکٹھا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بہت دفعہ ہم نے اگر ایک مریض کو یہ پہچاننا ہے کہ وہ شوگر کا مریض ہے
کہ کیا یہ گردے کی بیماری کوئی اندرونی گردے کی بیماری ہے یا شوگر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ہم آنکھوں کا معائنہ کراتے ہیں۔ ٹھیک اگر پردے ڈیمیج ہو چکے ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ شوگر نے جس طرح پردے پہ افیکٹ کیا ہے اسی طرح گردوں کے اندرونی فلٹرز کو بھی ڈیمیج کیا ہے، تو یہ لنک ہے۔ ٹھیک اس لیے شوگر کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ ٹیسٹ کی طرف لوگ ہیلدی جو لوگ ہیں وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کراتے، تو سستی کرتے کیسے پتہ چلے گا؟ علامات تو آپ کو ہونی ہی نہیں ہیں۔ میری جو آج کی یہ ایک میسج سمجھ لیں، جی اویئرنیس سمجھ لیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر والے مریض کوتاہی نہ کریں۔ اس کے ساتھ جو صحت مند لوگ ہیں جن کو یہ نہیں بھی بیماری ہے، سال میں ایک دفعہ اگر اپنے روٹین کے ٹیسٹ کرا لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم نے ان افراد کا ذکر کیا نا جو کہ تھوڑے سے ڈائبیٹک ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ آپ نے ایک بار ایک قصہ سنایا تھا، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ وہ ہماری الف ٹی وی کی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا جو بچے ہیں ان میں فریزی ڈرنکس کا جو استعمال ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور وہ ایک بار کیا قصہ ہوا تھا کہ بچہ موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا اور بعد میں کیا پتہ چلا بڑا آپ کہ نے اچھا وہ واقعہ یاد کرایا ہے، اور آپ کے ہی پروگرام میں میں نے یہ پہلی دفعہ ایک بات کی تھی۔ 22 سال کا یا 21 سال کا لڑکا تھا جو کہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے میرے پاس ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، اور سٹیج یہ تھی کہ اس کی رپورٹس اتنی ڈینجرس تھیں کہ ہمیں ڈائلیسس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی کہ اس کی لائف کو ہم سیو کریں۔ اس کی مدر ساتھ تھی، تو جو ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے پوری ہسٹری اور تفصیل پوچھتا ہے، تو میں نے ایک ایک سوال اس سے کر لیا، لیکن کوئی وجہ معلوم نہیں پڑی کہ بھی کس نے یہ گردے ڈیمیج کیے۔ جو بھی اس سے سوال پوچھتا تھا، کوئی دوائیوں کا استعمال کیا، کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی شوگر ہے، جو وجوہات ہوتی ہیں وہ سب کو نہ کرتے۔ خیر، معاملات ہم نے ڈائلیسس پہ ڈال دیا، لیکن ایک معالج کے نیفرولوجسٹ کے ذہن میں نا اس وقت تک وہ کھٹکا رہتا ہے جب تک وہ اس چیز کو پکڑ نہیں لیتا، کیونکہ وجہ جانیں گے تو مستقبل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ عارضی کام ہوا ہے، یہ مستقل ہے۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن میں ان کے کمرے میں داخل ہوا، بچہ تھوڑا بہتر تھا، ڈائلیسس کے 2-3 سیشن کیے، زہریلے مادے صاف ہوئے، اس سے اس کی صحت بہتر ہوئی، لیکن میرا سوال وہیں پٹکا تھا۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ یاد کریں اور بتائیں کہ کوئی ایسا عمل جو ان دنوں میں یاد پڑتا ہو۔ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں، اس کے یہ الفاظ تھے، یہ کچھ عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اور کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے یہ اتنا اڈکٹ ہو چکا ہوا ہے ان انرجی ڈرنکس کے اوپر، میں پورے وہ پیٹ لے کے آتا ہے اور میری فریج میں بھری ہوتی ہے، ڈیلی 10 سے 12 کینز اس نے پینے ہیں، اور یہ والی اس کی ہیبٹ تقریباً 1.5 سال سے چل رہی ہے۔ پھر میں نے وہ انکوائر کیا، ان سے منگوائے، وہ ان کو میں نے دیکھا، تو یہ ایک بہت بڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اس بچے میں کوئی اور کاز ہی نہیں تھی، کوئی اور ایسی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ اب لکی انف یہ رہا کہ چونکہ ہم نے اس کو ڈائلیسس پہ ڈال دیا اور وہ ڈیمیج اس کا جو ہے وہ عارضی نکلا، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ 1.5 مہینہ ڈائلیسس پہ رہا تھا، پھر اس کے کڈنی آہستہ آہستہ ریکور ہوئے۔ پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ ایک بڑا مشہور سینگ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ آپ کسی بھی چیز کی زیادتی کرتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، ایون آپ سمپل واٹر لے لیں تو واٹر کی بھی انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، آپ زیادہ پی لیں تو آپ وامٹ کرنا شروع کر دیں، جسم اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ایک بندہ 12-13 بوتلیں ڈیلی پی رہا ہے، اس کے کینز پی رہا ہے، تو اس نے ڈیمیج، وہ جو بھی کیمیکل تھے تو انہوں نے ڈیمیج تو کرنا ہی تھا۔ تو یہ والی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ چلیں، کبھی کبھار آپ کا سلسلہ ہے، تو کوانٹٹی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، اور یہ بڑا خوفناک قصہ ہے، 22 سال کا ایک ینگ بچہ، اس کی کہانی شور کے جتنے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان کو کنسرن ہوتے ہیں اپنی اولاد کے معاملے میں، لیکن تھوڑی سی سختی اور وہیں پر روک دینا کہ بچے کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، تو یہ
بڑے نارمل ہیں کولڈ ڈرنکس اور جو انرجی ڈرنکس ہیں وہ ہمارے گھروں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی لیے سوری میں آپ کی بات کو تھوڑا سا یہیں سے بڑھا دیتا ہوں کہ اسی لیے یہ میں نے بات کی ہے کہ گھر میں جو آپ کی میڈیکیشن ہو یا کوئی بھی چیز کا کوئی بھی کیمیکل, کوئی بھی چیز جو آپ کے جسم میں جا رہی ہے, اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے, توجہ رکھنی اچھا ڈاکٹر چاہیے. صاحب, ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گی. جو لوگ اسموکنگ اور الکوہلک ہیں, یہ بھی آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرنے میں عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی, یہ بڑا اچھا ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو کامن ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں. پہلے تو ویسٹرن ورلڈ کی ایکچولی یہ ساری مغربی دنیا سے ہماری طرف چیز آئی, لیکن ہم نے اب شاید مغرب چھوڑتا جا رہا ہے اور ہم اس کو بدقسمتی سے اپناتے جا رہے ہیں. سگریٹ کا جہاں تک میں پہلے اس کی طرف آ جاتا ہوں, پرانے زمانوں میں آپ تمباکو نوشی کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتی ہے, اور کوئی بھی پھیپھڑے کے ہمارے مریض ہوتے تھے تو سب سے پہلے جی اچھا وہ حقہ پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں, تو بیسیکلی تمباکو جاتا تھا. وقت کے ساتھ اور آج چونکہ ہماری جتنی عوام ہے نا, میں آج کل ایک نئی ٹرم ان کو دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ سارے گوگل ڈاکٹر ہیں. ہمارا 30 کروڑ 25 کروڑ جو لوگ ہیں نا, اس وقت گوگل ڈاکٹر ہیں, کیونکہ وہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اپنے اوپر اپنانا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی مشورے کے. اب بات اس لیے کی ہے کہ گوگل پہ جا کر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمباکو جو ہے اس وقت پھیپھڑے, ہارٹ اٹیکس, فالج, گردے, اور یہ لکھا ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اب ریسرچ کہہ رہی ہے کہ گردوں کے لیے تمباکو نوشی اچھی نہیں ہے. اگلی بات آ جاتے ہیں الکوہل کے اوپر. دیکھیں الکوہل بھی ہمارے پہلے نمبر پر تو مذہب نے ہی کیوں حرام, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک حکمت موجود تھی. تو ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے کہا. چلیں, معاشرے میں یہ چیز آ گئی. اب الکوہل سب سے زیادہ جو ڈیمیج کرتا ہے وہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے, پینکریاز کو جو لبلبہ ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اسی کے ساتھ آپ کے گردے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. تو یہی والی چیز پھر ملٹی آرگن یعنی کہ جسم کے مختلف حصے, کہ جب آپ, یہ وہی بات ہے کہ آپ جتنی کوانٹٹی میں یا جتنی بڑھا کے کوانٹٹی میں اس کا یوز بڑھاتے جائیں گے, آپ کے آرگنز آہستہ آہستہ اس سے بیٹھتے جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں بالکل نان ہیلدی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی ثقلین, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے ان پروگرام, اور ہماری ہیلتھ کے حوالے سے بہت ہی مفید ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. سب سے پہلے تو سب سے بڑی ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ایئرلی جو ٹیسٹ ہیں وہی نہیں کرواتے, اسی کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں کوئی بھی بیماری ہے, اف یو آر ڈائبیٹک یا آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, تو ہم اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. دین پلس ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ کتنی خراب ہیں. تو بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے اویئرنیس کے لیے شیئر کی, صرف سننا ہی نہیں, ان پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا آن سوشل میڈیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.